चलिए। बड़ी खूबसूरत हमने हदीस लास्ट टाइम पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह साल इस्तजाबा, यानी असर का वक्त हो गया है और जो है ना कबूलियत दुआ का वक्त है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम उसके नबी की हदीस पढ़ रहे हैं। तो जरा देखिएगा उसके नबी पे दरूद और सलाम और उसके नबी की हदीस। ये वाली हदीस हमने पिछली दफा पढ़ी थी, मैं इसको दोबारा दोहराने लगी क्योंकि हदीस बड़ी कमाल की थी। अल्लाह ताला कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ खान अली बनी आदम वादियान मिन मालिन, अगर इब्ने आदम के पास दो वादियां हो जाए माल से, यानी बड़े बड़े शहर समझ लीजिए आप। अल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि परात है या कोई बर्तन है या बड़ा पतीला है या कोई बहुत बड़ा कंटेनर है। अल्लाह ने वादियों का नाम दिया। वफी रिवायत मिन दहबिन, और एक और रिवायत में आता है कि सोने की। लब तगा वादियन सालियन, तो फिर उसके बावजूद भी तीसरी वादी की तरफ लाजिम जाएगा। वला यम लहू जौफ बिन आदम, और इब्ने आदम के पेट को किसी ने नहीं भरना सिवाय मट्टी के। मट्टी से बड़ा कब्र। मैं आपको बताऊं बंदा करता रहता है, आखिरी लम्हा आता है तो कपड़ों की भी जरूरत खत्म, खाने की भी जरूरत खत्म, लोगों के साथ नफरतें भी खत्म, आ, सारे कंपटीशन हर चीज खत्म हो जाती है। तो फिर क्या है कि अल्लाह कहता है कि और इंसान क्या करता है कि कफन पहनता है और कब्र में जाके तशरीफ फरमा हो जाता है जो 1.5 गज की है, और उसका कफन जो है वो सादा कॉटन, सफेद रंग का कॉटन होता है। और उसको अल्लाह की रहमत के अलावा किसी और चीज का भी, किसी चीज का वो मोहताज नहीं इंसानी चीजों में से। वयतूबुल्लाहु अला मन ताबा, और अल्लाह तौबा कबूल करता है उसकी जो अल्लाह की तरफ रजू करता है। तौबा का असल मतलब ही रजू करना है। इंसान का अल्लाह की तरफ रजू करने का मतलब ये है कि खुशू खजू, और अल्लाह का इंसान की तरफ रजू करने का मतलब क्या है कि नजर करम करना। रवाहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस अल्लाह के रसूल से रवायत की है जमाअत मिन असहाबिही, एक जमात ने अल्लाह के रसूल के असहाब में से, जिनमें अनस है, इब्ने अब्बास है, इब्ने जुबैर है और अबू मूसा है। सुभान, ऐसी जबरदस्त बात है ना, कितनी प्यारी हदीस हमने पढ़ी है। चलिए जी आ जाइए इस बात पर। बात ये है कि होता ये है, आप कभी देखिएगा जब हम दुनिया में मशगूल होते हैं ना, फिर दुनिया ही दुनिया होती है। मैं दो या तीन आपके सामने सिनेरियो पेश करने लगी हूँ, इसलिए कि ये चीज एक ऐसी है जो हर इंसान का मसला है। एक घर वाली को सोच ले, ठीक है। चले छोड़े इसको, आप ऐसे करें एक बच्चे वाली औरत को सोच लें। सिवाय अपनी औलाद के, सिवाय अपने बच्चों को खाना पकाना, उनके कपड़े धोने, उनके नखरे, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनके स्कूल, आप देखिए उसकी जिंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं। एक कारोबारी आदमी को देखे, वो अपने कारोबार में जाता है तो वहां पर भी सिर्फ कारोबार की बातें, नफा नुकसान की बातें, वो कारोबार से घर वापस आता है तो उसकी उसी तरफ सोचें, और इस तरह इंसान लगा रहता है। आप ये देखिए कि हम इंसानों को जो कैफियत होती है वो इंसानों को अपने जिंदगी के असल मकसद से गाफिल करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया की फिक्र नहीं करनी है या दुनिया के माल असबाब जमा नहीं करने, लेकिन दुनिया की फिक्र कर होकर रह जाना। और इसके लिए मेरे पास जो दलील है ना वो बड़ी खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है, तो मसनून दुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रगबतिना। ऐ अल्लाह इस दुनिया को, इस फानी दुनिया को मेरी नजर में इतना अच्छा ना बना दे कि मेरी सारी दुआएं इसी के लिए रोके रह जाऊं। मैं बैठ जाऊं दुआ करने, अल्लाह ये काम हो जाए, अल्लाह ये काम अल्लाह हो जाए, अल्लाह ये काम हो जाए। अल्लाह का फजल, रहमत, इस्तगफार और अल्लाह के बंदों की जो है ना खैर के लिए इस्तेमाल होना मेरी जिंदगी के फिक्रों में शामिल है ना हो। दुनिया मेरी नजर में इतनी अच्छी हो जाए, मैंने जितनी मेहनतें करनी है उसी के लिए, मैंने जितनी डिग्रियां लेनी है मैं उसके लिए करूं। तालिब इल्म की जिंदगी को देख ले, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। तो बात असल में ये है कि ये जो चीज है ना जो इंसान को आखिरत से और जिंदगी के असल मकसद से गाफिल कर देती है। बहुत सारी मेरे पास इस वक्त जो है ना गर्ल्स का वो आता है जी, एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ, कुरान कुरान ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे बड़ी समझ आती है, कुरान मुझे बहुत फायदा देता है। लेकिन ये है कि आजकल रूटीन नहीं है, पहले मैं पढ़ा करती थी। आपको समझ आ गई बात की। घर वाली से पूछ ले वो भी ऐसे कहेगा, आप जो जो लोग अपने जॉब वॉब कर रहे हैं मर्द हजरात उनसे पूछे वो भी ऐसे कहेगा। जिसकी जिंदगी में कुरान कॉन्स्टेंटली शामिल नहीं है। और मैं आपको अजीब बात बताऊं कि सहाबा किराम जो है ये रोजाना के 7 पारे पढ़ा करते थे। ये जो आपके पास 7 मंजिलों वाला कुरान होता है ना, आपने देखा है उसके नीचे मंजिल लिखी होती है। ये सहाबा किराम एक हफ्ते में कुरान खत्म किया करते थे। यदि आपकी जिंदगी में हर वक्त की इतनी काउंसलिंग चलती है तो आप नेकी के रास्ते पे जमे रहते हैं, फिर आपकी अल्लाह पर उम्मीदें रहती हैं, फिर आपकी नजर आखिरत पे रहती है, फिर ये दुनिया और इसकी चीजें जो है आपकी नजर में बेहकीकत होती है।
اب آئیے دنیا اور اس کی چیزوں کی بے حقیقت ہونے کی بات، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی کے بڑے تلخ تجربوں سے کچھ سیکھا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس دنیا کے نہ تو غم حقیقی ہے اور نہ اس دنیا کی خوشیاں حقیقی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے اپنے آپ سے یہ کہا، میں نے کہا آسیہ مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، بہت تکلیف میرے سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں آسیہ کہ یہ جو ہے نا حقیقی نہیں ہے، اور ہوا بھی یہ، میرے ہسبینڈ کا بائی پاس تھا 4 دنوں کے بعد، اس کی ڈیتھ کے 4 دنوں کے بعد، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ جو میرے دل کو جب پنکھے لگے ہوئے تھے تو میں نے اپنے آپ سے بار بار پوچھا کہاں ہے یار وہ سنی کا غم کدھر گیا، کیونکہ اس وقت ہسبینڈ کی وہ جو بائی پاس کے اس نے غم کو ریپلیس کر لی۔ اسی طرح میں نے اپنے آپ سے کہا، میرا آج سے 30 سال پہلے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس وقت مجھے اس سے بھی زیادہ غم تھا کیونکہ وہ میرا پہلا پہلا بچہ تھا، اور آئی یوزڈ ٹو بی سچ اے اسمال لٹل تھنگ۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ جو غم ہے اگر میں اس کو بلا سکتی ہوں تو یہ والا بھی غم حقیقی نہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ خوشیاں بھی اتنی حقیقی نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں خوشیاں لے آئیں، ہر خوشی سلور لائننگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وقت پہ جب خوشیوں کی بھی پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں نا، کیا ہوتا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں صرف اچھا ایک کپڑے کپڑے مل جانا بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان پلاٹوں کی طرف آ جاتا ہے، زیوروں کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بات سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ آپ دیکھیے جب ترجیحات بدلتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز سسٹینیبل نہیں ہے نا، اور سسٹینیبل کیا چیز ہے؟ صرف انسان کا اپنے رب کے ساتھ، سچی بتاؤں اولاد تک انسان کو بھول جاتی ہے، جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، نہ کرے، ذرا جا کے دیکھیے یہ ہاسپٹل سینٹرز میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، جن کی زندگی کے 2 مہینے 4 مہینے رہ گئے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں دنیا کی کس چیز کی، ہر چیز ہی ٹھیک ہے، ہر صحیح بات ہی صحیح ہے، پوچھے خواہش کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی حقیقت دکھانے کے لیے ہمیں اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کا سامنا کرنا، لیکن جو ہے نا دنیا کا جائزہ لینا، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کا مطلب ہی سارا یہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سفر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ سفر جو ہے نا انسان کو کئی مثالیں کئی ایویڈنس نکالتا ہے، بندہ اپنے گھر کی جو ہے نا کمفرٹ زون سے نکلتا ہے نا، نکلتے ساتھ ہی اس کو دنیا کے حقائق نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ چلیے جی حدیث پڑھتے ہیں، ان ابی واقد اللیثی، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، چلیے کوئی بات نہیں، قال كنا نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ، ہم اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے تھے جب آپ کے پاس وہی نازل ہوتی تھی، فیحدثنا، اور وہ ہمیں بتاتے تھے، اور آپ نے بتایا، فقال لنا ذات یوم، جب اللہ کے رسول کے پاس وہی آتے تھے اور ہم آپ کے پاس آتے تھے تو ہم وہی کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل کہتا ہے، انا انزلنا المال، ہم نے نازل کیا ہے مال کو، لی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکات دینے کے لیے۔ ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، سورۃ الماؤن آپ میں سے ہر شخص کو آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے سورۃ الماؤن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین ہے ولا یحاض ولا یحاضون علی طعام المسکین، ایسے اس کی آیات ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، نمازوں سے غافل، اللہ کو راضی رکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں، اور یتیم کے جو ہے نا کھانے سے غافل، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، میری سردردی کو کیا، مجھے تو پیٹ بھرا ہوا مل رہا ہے نا، سیلاب زدگان کے ساتھ کیا بیتی، میں کیا کروں، بہت افسوس ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے کسی ایجنڈا میں پر ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، اللہ کا اللہ نے جو مال دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ فراست دی ہے، یہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اب دیکھیے ذرا دوبارہ اس حدیث کو پڑھے گا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے مال کو تاکہ میں نماز قائم کرواؤں اور زکوٰۃ دلواؤں، یعنی زمین میں عدل کا نظام ہے، زکوٰۃ قائم دینے کے ساتھ، زکوٰۃ کا نظام قائم ہونے کے ساتھ ایک دم معاشرے کی جو بے چینیاں ہیں، جو امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر، اور ایک ایک چیز کے اوپر لوگوں کا منہ دیکھنے والا، یہ والے مسئلے سارے صرف زکوٰۃ سے حل ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ایک انسان کے اندر ایک مخصوص قسم کا تقویٰ جنم لیتا ہے، جس کے ساتھ پھر باقی کے دنیا کے سارے معاملات کے اندر خدا خوفی شامل ہوتی ہے، انسانوں کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، ایٹسیٹرا۔ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ،
اور اگر ہوتا ابن آدم کے پاس ایک وادی لأحبا، تو اس کو ضرور یہ پسند ہوتا ان یکون الیہ ثان، کہ اس کے لیے ایک دوسری بھی آ جائے. بل ہاں ولو کان لہ وادیان، اور اگر اس کے پاس دو وادیاں ہوتی لأحبا، تو اس کو ضرور یہ اچھا لگتا ان یکون بہما ثالث، کہ اس کے لیے تیسری بھی آ جائے. ولا یملأ جوف ابن آدم، اور نہ نہیں بھرے گی ابن آدم کے پیٹ کو الا التراب، سوائے مٹی کے. ثم یتوب اللہ، پھر اللہ معاف کرے گا اس کو، علی من تاب، جو معافی مانگتا ہے. جو مانگتا ہی نہیں ہے معافی، اس کو اللہ نے کیا معاف کرنا ہے؟ اللہ معاف فرما دے. یہ بڑی بات اللہ نے. چلیے جی، اب آگے آ جائے بخل کی طرف. میرا خیال ہے یہ ہمارا آج کا سبق تھا 1106. عن عبد اللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اول هذه الامت بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل. اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کے پہلے حصے کی جو سیدھے ہونے کی جو دلیل ہے یا جو بنیاد ہے نا، وہ کیا ہے؟ بالزہد، دنیا سے بے رغبتی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. بل یقین، اور اللہ کے اوپر عقیدے کی پختگی. اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، اور اللہ عالم الغیب نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب کے سب سچے. دونوں باتیں دیکھیے گا، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ پر یقین. وَيَهْلِكُ آخِرُهَا، اور ہلاک کر دیتا ہے اسی کے آخری آنے والے لوگوں کو. ہلاک کر دیا ہے کس چیز نے؟ پہلے والے لوگ اچھے تھے نا، صحابہ کا دور اچھا تھا، تابعین کا دور اچھا تھا، ٹھیک ہے نا. ان کے اندر دنیا سے بے پرواہی تھی اور یقین تھا. اتنے امیر امام ابو حنیفہ جیسے تاجر تھے، ذرا دیکھیں کہ ان کا زندگی کا سرمایہ کیا تھا، اور کیا ہے کہ اللہ پر یقین تھا. اور اس امت کے جو آخر کو جو تباہ ہوئے نا، جو کہتے ہیں نا ہم زمانے لوگ خراب ہو گئے، بگڑ گئے وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے. بالبخلی، یہ میں آپ کو بتاؤں، بخل کفر ہے. اللہ نے اس کو اکویٹ کیا ہے کفر کے ساتھ. اور بخل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دینا، اہمیت نہ دینا. دوبارہ آ جائیے، میں نے بھی آپ کے ساتھ کہا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کھلانے پہ کوئی رغبت ہی نہیں، اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ کیا بیت رہا ہے. میرے پیزے، میری پارٹیز، میرے گھر کا کھانا، میرے گھر کی شامی کباب، اور جو ہم چیزیں بنا بنا کے فریز کرتے ہیں، وہ سب چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ کوئی بندہ مجھے کہتا ہے نا کہ ذرا بات مسئلہ بن گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو بہت بزی ہوں کیونکہ میرے تو بچے اسکول سے آنے والے ہیں، میرے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، اور اگر کاروبار کی ہم بات کریں تو ایک دن میں دکان پہ نہیں جاؤں گا تو میری تو اسی کے لیے آگے رہ جائے گی. چیز وہ ہم ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید، اور بالکل وہ جو بات ہے نا کہ پیسہ کم خرچ کرنا اور لالچی ہونا اور سٹنجی ہونا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. انسان کہتا ہے جس چیز پہ ضرورت ہے خرچ کرنے کی، اس پہ بھی خرچ کریں. تو میری یاد رکھیے گا، جو ہوتے ہیں نا لوگ پوزیسو، وہ بخیل ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے سیلف میڈ، جو لوگ اپنی ذات پہ محنت کرتے ہیں نا اور اپنی ذات کے لیے اچیومنٹس اکٹھے کرتے ہیں، دے آر فل آف دیم سیلفز ہوتے ہیں. ان کے نمبر اچھے، آپ نے کبھی اچھے نمبر لانے والے لوگوں کو دیکھ لیجیے گا، وہ کبھی کام میں کسی دوسرے بندے کو جو ہے نا کنسیڈر کرتے ہیں، اور عموماً وہ کبھی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے جس کے ساتھ ان کی جو ہے نا لائف سٹائل کے اوپر یا ان کی جو روٹین پر تبدیلی. چلیے جی، ایک بخل کہہ دیا، والعمل، اور جھوٹی امیدیں. جھوٹی امیدیں کیا ہے جناب؟ اللہ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے نا، میرا بھی مسئلہ حل ہو ہی جائے گا نا. اگر دنیا میں اچھا تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی نا. عمل اچھا مطلب نہیں ہے، عمل سے مراد اچھی امید نہیں ہے. اچھی امید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رجا، امید. عمل ایسی امیدیں جن کا کوئی سر پیر. ٹھیک ہے، بیٹھ کے خواب دیکھتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے تمہارے خوابوں پہ چلنا. چلیے ذرا دیکھیے گا، سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اتقوا الشح، خود غرضی سے بچ جاؤ. فإن الشح اہلک، کیونکہ خود غرضی نے مار ڈالا من کان قبلکم، جو تم سے پہلے ہوا کرتے تھے. حملہم علی ان، یہاں تک ان کو پہنچا دیا، ان سفکوا دماءہم، کہ انہوں نے ان کے خونوں کو بہایا. واستحلوا محارمہم، اور ان کی
حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لی، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ بتائیں جناب اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ یہ مجھے بتائیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی جو صنعتیں ہیں، جو انڈسٹریز ہیں جو پروفیٹیبل ہیں، وہ ویپن میکنگ ہے۔ ویپنز کی جب ضرورت ہوتی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ لوگ تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے عادی ہیں نا تو جا کے دیکھیں کہ جو آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم، یہ جو کویت پر حملہ کیا گیا تھا، عراق سے حملہ کروایا گیا تھا، اس حملے کے پیچھے امریکہ نے پہلے کویت عراق سے کہہ کے کویت پر حملہ کروایا، پھر کویت کی جو ہے نا انسیکیورٹی کو بھانپتے ہوئے سعودی عرب میں کویت میں آ کے بیٹھ گیا اور ان کا اتنا پیسہ کھایا کہ پہلی دفعہ سعودی عرب کو تاریخ میں قرض لینا، ٹھیک ہے؟ تو وجہ یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ تھا، اسلحے کی فیکٹریاں اور جو ہے نا گودام بھرے پڑے تھے، استعمال نہیں ہو رہے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ بنی۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے یہ خود غرضی ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے اسی طرح میں نے کل پرسوں آپ یہ جو HPV ویکسین جو آئی ہے نا، اس پر میں ریسرچ کر رہی تھی، گارڈیسل جسے کہتے ہیں، پاکستان والی ذرا ڈفرینٹ ہے۔ گارڈیسل جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور وہ کتاب لکھی تھی، اس بندے کا نام تھا پیٹر گوشے، کچھ اس طرح سے اس آدمی کا نام، اور اس نے بتایا تھا کہ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں نا، کہ کیسے پہلے بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ان بیماریوں کے لیے جو انہوں نے ویکسینیشنز اور وہ جو انہوں نے ڈرگس جو جو ہوتی ہیں، پھر تو کافی ضرورت ہے کہ پورا کھیل کیا ہے، کیا یہ خود غرضی نہیں ہے؟ حملہم انا سفکوا دماءہم، اس نے ان کو اس بات پر لے آیا کہ وہ لوگوں کے خون بہائے، مستحلوا محارمہم، اور لوگوں کے جو محرمات ہیں، یعنی لوگوں کی جو حرام کردہ چیزیں جو ہیں، اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال کر دے، سوری، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال کر دے۔ تو انسان کی، جیسے میں یہ سمجھتی ہوں نا، ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے، اگر مجھے کوئی کہے صرف ایک لفظ ایک انسان کے اچھے انسان ہونے کے لیے کون سا لفظ ہونا چاہیے، تو میں کہوں گی رسپانسبلٹی، یہ کہنا پڑے گا کہ ایک انسان کے بہترین بندہ بننے کے کوئی ایک لفظ تو میں کہوں گی شوق میں تکبر ختم کر دیجئے۔ تکبر، اور تکبر آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا ہے۔ چلیے آگے، عورت باعث فتنہ کیوں ہے؟ ایک اور حدیث آ گئی ہے، عن ابی سعید الخدری کی، ابی سعید الخدری، اور ٹائم ہو گیا یار، سعید الخدری کی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا سرسبز اور خوبصورت، مزے کی میٹھی، وان اللہ عز وجل مستخلفکم فیہا، اور اللہ نے تمہیں اس کے اندر خلیفہ بنایا ہے، لینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ کیسے تم عمل کرتے ہو، فتقوا الدنیا، دنیا سے بچ جانا، دنیا کی اس لالچ سے، اس اٹریکشن سے بچ جانا جو حقیقی نہیں ہے، فتقوا النساء، اور عورتوں سے، اصل عورت سے بچنا نہیں ہے، جو اصل اچھی عورت ہے وہ تو مومن کی سب سے بڑی متاع ہے۔ مراد یہ جو عورتوں کی اٹریکشن ہے، جو آپ کو بل بورڈز پہ نظر آتی ہیں، اور جو آپ کو جو ہے نا ہر جگہ جس کے پیچھے مرد رالے ٹپکاتے بھاگتے نظر آتے ہیں، ان عورتوں کی کشش سے بچ جانا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فی النساء، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو پہلا فتنہ ہوا تھا۔ چلیے جی، نیکسٹ حدیث سے انشاءاللہ پڑھیں گے، میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا، آج ہمارا ہیلنگ دی بروکن باؤس کا جو ہے 6واں سیشن ہے، تو چلے یہ والی حدیث ہماری ہوگی 1108، اس لیے ڈال رہی ہوں کہ پھر میں بھول جاتی ہوں۔ چلے جی انشاءاللہ عزیز، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔